बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। इस वक्त एज वी स्पीक इस बात के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने वाला है। ख़बरें ये आ रही हैं मुतअद्दिद ज़राए से कि पॉसिबिलिटी है, देयर इज़ अ हाई लाइकलीहुड कि ये दूसरा दौर भी पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में होगा। अब इसके हवाले से ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन इस वक्त तक नहीं आई, लेकिन मुतअद्दिद सोर्सेज जो कि लोकल और इंटरनेशनल मीडिया में हैं वो ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि ईरान की प्रेफरेंस भी पाकिस्तान है, जबकि अमेरिका के हवाले से मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं। कोई ये कहता है कि अमेरिकन शायद सोच रहे हैं कि ये मुज़ाकरात का दौर जिनेवा में होना चाहिए, जिक्र अंकारा का भी आता है, लेकिन एक्चुअली होगा क्या ये शायद आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, अहम बात यह है इस वक्त कि एक डील स्ट्राइक हो सकती है। चंद नुकात ऐसे हैं जिनमें सिर्फ इस वक्त इतना ही फ़र्क रह गया है कि उसमें डिसाइड ये होना है, ख़ास तौर पर एनरिच्ड यूरेनियम के हवाले से, कि उसको कितने अरसे तक, कितने अरसे के लिए ईरान ने उसको फोरगो करना है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 20 साल के लिए। ये उन क्रूशल पॉइंट्स में से एक पॉइंट है जिसके ऊपर ईरान को कंसर्न्स हैं। क्या ये मामला उस वक्त होगा, दूसरे दौर में जाएगा जब हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और सिर्फ फरीक उस वक्त शामिल होंगे जब उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करना होगा? पाकिस्तान को जो इज़्ज़त और वक़ार इससे मिला, बहुत से लोग उससे खाइफ भी हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान के मीडिया पर बिलाजवाज़ तनकीद भी कर रहे हैं कि आप क्यों इतने खुश हुए। दूसरी जानिब इस तमाम तर डेवलपमेंट का असर पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उस पर भी हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद एवरी पासिंग डे खुद को इर्रेलेवेंट महसूस कर रही है। और जहाँ तक रह गई बात ख़ास तौर पर बानी पीटीआई की, तो उनकी बहन को अब ये एतराज़ है कि ये मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों सहूलतकारी की है हुकूमत की, और शायद उनके कहने का मतलब ये है कि जलसा भी क्यों मुलतवी किया गया है, क्यों इमरान खान साहब का जो इलाज है उसको नहीं इसके अंदर ट्रेड ऑफ किया गया हुकूमत को कि अगर हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं तो चले आप इमरान खान साहब का इलाज हमारे मुताबिक करवा दें। अहम मामला है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रऊफ रासत साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ रासत साहब। और जनाब आमिर राना साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब ज़रा पहले बताइएगा, आप तो ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त काफ़ी हलचल है, कल आपने शाम को अपने प्रोग्राम में खबर भी ब्रेक की कि एक जो दूसरा दौर है मुज़ाकरात का वो हो सकता है। अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान की प्रेफरेंस तो शायद पाकिस्तान है, लेकिन दूसरी तरफ से शायद जनीवा का जिक्र भी किया जा रहा है। तो इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन है क्या दूसरे दौर का जो मुज़ाकरात की ऑप्शन है उसके हवाले से? देखिए, कल एक मीटिंग हुई जिसमें इंतजामात के हवाले से 21 अप्रैल की तारीख सामने आई थी, जिसकी बुनियाद पे मैंने ये कहा। अच्छा, ज़ाहिर है जब पाकिस्तान ने इंतजामात करने हैं तो चीज़ों को क्लियर भी किया जाएगा, इंतजामात सिक्योरिटी के भी किए जाएंगे, तो उस हवाले से ही आई। और फिर रात को 11 बजे इंटरनेशनल मीडिया ने खबर शुरू कर दी कि दूसरा राउंड हो रहा है। और फिर अगला मरहला वो आया कि जनेवा है, रियाज है, अंकारा है। देखे ना, रियाज हमारे लिए तो बड़ा मोहतरम है, हमारा तो बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो पार्टी भी है ना इस केस में। तो फिर जो पहली दफ़ा दोनों नहीं लिए थे मतलब अंकारा को और मिस्र को, तो वो वजह थी कि इसराइल के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं। बेशक इधर भी ठीक है और वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, धमकी शमकी भी उन्होंने लगाई है। ये तो अमेरिका और वो दोनों ही तय करेंगे ना, ईरान, कि उनकी चॉइस क्या है। तो पाकिस्तान ने तो फैसिलिटेशन और मीडिएशन किया है और अब भी भरपूर जोर लगा रहा है। और जब पहले मैंने सुबह 7 बजे एक ट्वीट किया था परसों कि उम्मीद अभी बाकी है और हमें ईरान का इंतजार करना होगा, तो ईरान ने जो कुछ जाके तेहरान में कहा और जो कुछ अमेरिका से सब कुछ आ रहा है वापस, वो क्लियर है कि दोनों ने अपनी अपनी अवामी कंजम्पशन के लिए उस वक्त डेडलॉक को ही, डेडलॉक भी ना कहा बल्कि ये कहा कि हम दोनों ने कहा कि हमने एक एक ऑफर दिया और हमें जवाब चाहिए। ठीक, तो बड़ी सीधी सी बात है। अब उस पे अबनाए हुर्मुज़ पे तो बात वो भी कर रहे हैं। तेहरान में मौजूद एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि उन्होंने कहा था टोल लगाएं और हमें भी हिस्सा दें। लेकिन यूरेनियम को जो रशिया के हवाले करने की बात हो रही थी ना, जो 60% प्लस है, उस पे अमेरिका तैयार नहीं है, क्योंकि वार हेड्स लगा के जो कुछ इस दफा ईरान के मिसाइलों ने तल अबीब और इर्द गिर्द किया है ना, वो उनको खौफजदगी में चले गए हैं कि अगर वार हेड लग गए उसमें तो, और अगर वो इंटरसेप्ट भी करते हैं तो फिर नुकसान तो उतना ही हो जाना उस फिजा में जहाँ पे वो वार हेड्स को अगर इंटरसेप्ट किया जाएगा, और क्या पता चलेगा। तो ये जो है ना, नींद नहीं आने दे रहा इसराइल को ये मामला, क्योंकि धमकी तो इन्होंने लगाई थी ना कि फिर सदर ट्रंप ने कि जनाब हम
مٹا دیں گے ہزاروں سال پرانی. تو ایٹم بم کے علاوہ وہ کون سی چیز تھی جب پرائم منسٹر شہباز شریف میدان میں آئے, آفر لگائی اور پھر سارا معاملہ ٹلا. اور جو ٹرمپ صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو کنٹرول کروں گا, تو بندہ ہنستا ہے اس بات پہ کہ جو آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی, پھر جنگ کے بیچ میں مطالبہ شروع ہوا کہ اسے کھولنا ہے, اور اب پھر بند کرنے لگ گئے. تو جن ملکوں نے ان کا ساتھ دیا امریکہ کا گلف میں سے تھوڑا بہت بھی, ان سب کا تو بیڑا گرک کرنے والی بات ہے نا یہ اس طرح کنٹرول کرنے سے. بالکل. بہرحال بات یہ ہے کہ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ ریجن میں امن ہو, اور اس میں پاکستان کی پالیسی کامیاب ہے, چاہے وہ صدر ٹرمپ کی طرف سے نیا حوصلہ افزا بیان ہو کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کے بارے میں کہتے ہیں, جے ڈی وینس بڑے کھل کھلا کے بات کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ امریکہ مستقل بنیادوں پہ پاکستان کے ساتھ ایک پرعزم نظر آ رہا ہے کہ جی ہماری قیادت کے ساتھ ان کے اچھے معاملات ہیں. اور ادھر سے جو ان کی آپس میں دشمنی ہے, تہران سے بھی کوئی کمی تو نہیں ہے, پاکستان کے لیے بہتر الفاظ رتب اللسان ہے کہ جناب بالکل ہمیں ٹرسٹ بھی اور بات بھی ہو رہی ہے ہماری اس پہ. اچھا خلاصہ صاحب ایک بات ہے, اب کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ دوسرا دور پاکستان میں ہو یا کہیں اور نیچرلی پاکستان میں ہوگا تو ایک بہت بڑی بات ہے, لیکن اگر لیٹ سے ہماری انوالومنٹ رہتی ہے اور یہ کہیں اور بھی ہوتا ہے تو اس کی سگنیفیکنس جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے ڈپلومیٹکلی, میرے خیال میں وہ رہے گی اتنی ہی جتنی اب ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے اور رانا صاحب نے بڑا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ دونوں ملک جو ہے ایرانین بھی اور امریکن بھی یہ پریفر کریں گے مذاکرات اسلام آباد میں ہونے چاہیے, کسی اور جگہ نہیں ہونے چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے کہ جو کلاؤڈ یا پاکستانی لیڈرشپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہوں, وزیر اعظم صاحب ہوں, وزیر خارجہ ہوں, یہ ان پہ امریکنز پہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بڑا امریکن کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے, اسپیشلی یہ صدر ٹرمپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کئی دفعہ کہ انہوں نے خبریں بھی آئی ہیں کہ یہ سیز فائر جو بھی ہوئی تھی یا حملے سے جو روکا گیا ہے, تو اس میں جو فیلڈ مارشل کی کال کا بڑا اہم ایک اس کا ذکر کیا جاتا ہے. انہوں نے تہران بھی بات کی, وہاں بھی کی. سو ان کے پاس وہ کلاؤڈ موجود ہے پاکستان کے پاس کہ وہ ٹرمپ سے بھی بات کر سکتے ہیں جس وقت چاہیں, وہ ایرانی لیڈرشپ سے بھی بات کر سکتے ہیں. سو جب آپ کا ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں پاکستانی قیادت اس پوزیشن میں ہے کہ اس ڈیڈ لاک کو توڑ سکتی ہے اور ان کو کسی معاہدے پہ راضی کر سکتی ہے, دونوں کو کچھ نہ کچھ لے دو پہ راضی کر سکتے ہیں. اگر آپ یہاں سے دور کرتے ہیں, جنیوا میں کرتے ہیں سپوز بھی, یا کسی اور ملک میں کرتے ہیں, تو پاکستان کے لیے تو میرا خیال مشکل ہوگا کہ یہاں سے ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ٹریول کریں, وزیر اعظم کریں, وزیر خارجہ کریں, جو سارا ہوم ورک جو ہے ساری چیزیں پاکستان نے کی ہوئی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر دونوں ملک جو ہیں وہ پاکستان پہ وہ راضی ہوں گے کہ یہیں پہ ہونے چاہیے, اور پاکستان بھی چاہے گا ڈیفینیٹلی کہ ہم نے اتنا ہوم ورک کیا ہے, ایفرٹس کی ہیں, ملکوں کو راضی کیا ہے, تو الٹیمیٹلی جو ایکارڈ ہو تو اس کے ساتھ لکھا جانا چاہیے اسلام آباد کا کارڈ. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ابھی رانا صاحب نے جیسے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے بھی ذکر کیا ہے, فیلڈ مارشل کا, پرائم منسٹر کا, ایرانین بھی بڑے وہ گریٹفل ہیں. سو وہ تو ان کو میرا خیال پاکستان کو یہ یقینی طور پر یہ ایج دینا چاہیں گے اور پاکستان لینا بھی چاہے گا. سو مجھے تو لگ رہا ہے, میں ریڈنگ میرے پاس خبر نہیں ہے کہ یہاں پہ ہوں گے, لیکن سوٹ دونوں ملکوں کو کرتا ہے کہ اسپیشلی یہ اسلام آباد میں ہونے چاہیے جہاں پہ پاکستانی پولیٹیکل اور ہماری یہ فوجی قیادت جو ہے نا درمیان میں ہونی چاہیے. اچھا یہ رانا صاحب ایک اوبیسلی یہاں پر بڑا بات بھی ہوئی, پوری دنیا سے صحافی آئے اور کافی ایک اسلام آباد کے اندر ارینجمنٹ بھی تھا, سب کچھ تھا. بہت اس پہ بڑا عجیب قسم کی تنقید بھی دیکھنے میں آئی ہے جو مجھے اس کی لاجک یا تک سمجھ نہیں آتی. ہم ہوسٹ کنٹری تھے, پاکستان کے لیے ایک بڑے آنر اور پرائڈ کی بات تھی, لیکن کچھ عجیب سی باتیں بھی کی گئی ہیں کہ جی ہم تو بہت زیادہ کنزیوم تھے, ہم اتنی اس فیسٹیوٹی کے اندر کنزیوم ہو گئے, انویسٹ ہو گئے کہ جی پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے اور ہم نے اصل جو مدعا تھا اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی یا خبر نکالی نہیں ہے یا خبر بریک نہیں ہوئی. یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کافی اس کے اوپر میں سمجھ رہا ہوں کہ پچھلے 1-2 دن سے بڑی لے دے ہوئی ہے. روف بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا دونوں کا کام رپورٹنگ کرنا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ لوگ جو بند کمروں میں فائلیں دیکھنے کے عادی ہیں, جن کو بریف کر دیا جاتا تھا اور پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں جھوٹ بتایا. ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے بریف کرنے پہ اپنے آپ کو مطمئن صرف اس بات پہ کر لیں کہ انہوں نے بتا دیا. ہم تو اپنی تحقیق بھی کریں گے, ہم تو لوگوں سے بات بھی کریں گے اور چیک کر کے خبر دیں گے. تو ہمارے لیے خبر کے لیے سرینا ہوٹل کے باہر بٹھانا
میں کل بھی ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ 93 میں جب غلام اسحاق خان اور نواز شریف کی لڑائی شروع ہوئی تو پریزیڈنسی اور پی ایم ہاؤس کے بیچ میں جو سڑک ہے جو آج کل تو نو زون ہے نا, سیکیورٹی ہے, اور بڑا ہم وہاں پہ موٹر سائیکلوں پہ چلے جایا کرتے تھے اور سڑک پہ پیدل بیٹھا کرتے تھے, اور رات ساری اخبار کا ہی زمانہ تھا, بیٹھے رہتے تھے کہ جی میٹنگیں جاری ہیں, اور آتے جاتے لوگوں کو پوچھ لیتے تھے. کمروں میں تو ہم نہیں ہوتے تھے. پھر انٹرنیشنل کانفرنسوں میں جہاں جائیں, جہاں بند کمرے ہیں, آپ کو سورس کوئی آپ کے پاس بگ تو نہیں ہے, آپ انٹیلیجنس میں تو نہیں ہے کہ آپ کو وہاں سے آئے گی, آپ نے تو لوگوں سے بات کرنی ہے. بالکل. تو آپ کو کمرے میں بٹھائیں, ہوٹل میں بٹھائیں, یا وہ آپ کو شارع دستور پہ چھوڑ دیتے کہ بیٹھے رہو سارا دن, اور پھر گالیاں دیتے رہتے کہ یار انتظام ہی نہیں ہے, واش روم نہیں جا سکتے. اب جس سیکیورٹی میں یہ سارا ریڈ زون تھا, وہاں آپ کو لے کے آ رہے ہیں باعزت انداز میں کہ آپ کوچ میں جائیں اور وہاں بیٹھیں, اور وہاں سے پھر آپ کو پاس ملا ہوا ہے, باہر جانا ہے تو ہوٹل بند ہے, تو کیا آپ کے لیے کافی چائے پانی کا انتظام اگر ہو گیا آپ نہ کریں. ان کی ربیہ کا میں سن رہا تھا, روف صاحب کا, انہوں نے کہا جی میں گئی, میں نے نہیں کھایا, شوگر لگا ہوا تھا جو میں نے تھوڑا بہت سنا. یہ ہر ایک کی چوائس پہ تھا. کیا وہ زبردستی ٹھوس رہے تھے کہ جی آپ نے کافی ضرور پینی ہے, آپ نہ پئیں, آپ پانی بھی نہ پئیں, آپ واش روم بھی باہر جا کے سڑک پہ چلے جائیں, کسی نے روکا ہے آپ کو. یہ جو ایک صاحب چیخ رہے تھے کہ جی میں تو اس میں بیٹھ گیا ہوں ڈپلومیٹک انکلیو میں, وہاں پہ کیا تھا بھائی, وہاں کوئی مذاکرات ہو رہے تھے کہ آپ وہاں بیٹھ گئے. ایک جو مائک لے کے پھرتے ہوتے ہیں آج کل سفید بالوں کے ساتھ, پاگل ہوئے پھرتے ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ تھے کبھی, آج کل ان کا کچھ اور نام میں تو ڈالنا چاہوں گا, وہ تصویریں لگاتے پھر رہے ہیں. بھائی خبر جو ہے نا وہ جا کے یا بات کر کے ملتی ہے. میں نے دی خبر 3:19 پہ ٹویٹ کیا اور ساتھ لائیو آیا میں ایکسپریس میں کہ 3 بجے مذاکرات شروع ہو گئے آمنے سامنے. خبر یہی تھی صرف اس وقت کہ کیا آمنے سامنے بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے. 10 بجے تو جے ڈی وینس اسلام آباد میں لینڈ کیے تھے, تو اس سے پہلے جن کمروں میں وہ بالواسطہ طور پہ ہوتی رہی, پھر ڈائریکٹ ٹاک شروع ہوئی تو ہم نے خبر دے دی. اس کے بعد کسی کو نہیں ملی. اچھا مجھے بتائیں نا, جتنی مرضی آپ اخبارات یا رائٹر ایجنسیوں کے نام لیں, ٹی وی کے نام لیں, کس نے خبر دی؟ جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس کی تو پتہ لگا کہ یہ سچویشن ہے. اور پھر ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں دوسری پارٹی کو سننا ہے. ہاں ایران والوں نے ایک خبر ضرور دی تھی کہ ہم نے 5-6 کمیٹیاں بنا دی ہیں آپس میں ایکسپرٹس کی, جو نیوکلیئر پہ ہیں, جو لیگل پہ ہیں, کہ بھائی کام شروع ہو گیا ہے. تو ہم تو اس بات پہ مطمئن تھے جب رات 10 بجے کہ یا تو یہ اگر ختم ہونے ہیں تو پہلے ہو جائیں گے, اور اگر رات کو ختم ہونے مطلب چلتے رہے تو ہمیں امید تھی. لیکن اب بھی خبر وہی آئی ہے کہ جو جے ڈی وینس نے چلتے ہوئے کہا تھا اگر 3 پوائنٹ پہ ہی ہے تو ہم حل کر لیں گے, اور یہی بات ایرانی اسپیکر نے بھی کہی تھی کہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں کہ پیسے آپ نے ہمارے ڈی فریز کرنے ہیں. میرا خیال ہے وہ باتیں ہو گئی جو اب ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. نیوکلیئر کا جو افسودہ ہے اس کو 60% پلس کو کیسے کرنا ہے. اور آپ نے ہرمز پہ ٹرمپ کی کہانی, ایرانی پارلیمنٹیرین کہتے ہیں کہ یہ ٹول کا چکر ہے, تو بڑی دل کو لگتی ہے کہ ان کا کام ہی سودے بازی کے اوپر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو اپنے اتحادیوں سے پہلے بھی پیسے اکٹھے کر کے پچھلے سال صدر بننے کے بعد پورے گلف سے اکٹھے کر کے لے کے گئے تھے نا پیسے, کے بڑے صاحب آئے ہیں دورے پہ, بتاؤ تم کتنے دو گے, تم کتنے دو گے. جیسے ہمارے ہاں بکھر لیا یا کہیں چھوٹے شہروں میں آپ کا بھی چکوال, اور جی کمشنر صاحب آئے ہیں, پٹواری صاحب روٹی انتظام کرو جی, تحصیلدار صاحب روٹی کا انتظام کر رہے ہیں. تو وہ ٹرمپ صاحب چلے تھے تو وہ دوروں پہ یہی کچھ ہی ہو رہا تھا نا, مال پانی اکٹھا کرو, تم کتنے دو گے, تم کتنے دو گے. تو یہ کام ان کا ہے. جو کتنے جھوٹ ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ بلاک بسٹر بم مارے ہم نے, B-52 بمبار تیارے گئے ہیں, اور انہوں نے دکھائی کہ جی دیکھیں ہم نے جہاں پہ ان کا ایٹم بم کا پروگرام تھا اتنی گہرائی تک ہم نے مار دیا. اچھا بھائی بتاؤ, جب آپ کے پاس پہاڑ ہوں گے اور آپ ان کو چھیڑیں گے اور کریں گے کچھ, تو وہاں پہ وہ جو 130 فٹ نیچے ہے نا پہاڑ, اوپر سے وہ آپ کا بمپر وہ جو بلاسٹ بسٹر بم تھا وہ تھوڑی دیر تک ہی جاتا ہے. تو اب آپ کس چیز کو خراب کرنے آئے تھے, آپ تو ختم کر گئے تھے اس کو سارے کو. تو سچ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ امریکہ جو ہے نا اسرائیل کے ہاتھ تو ٹریپ ہوا اور بری طرح خراب ہو رہے ہیں. اب ان کے گلے پڑ گیا ہے. 3-4 دن کی کہانی تھی, متھ اور مائٹ اپنی سپر پاور کی توڑ بیٹھے ہیں, پھنسا بیٹھے ہیں. آلریڈی نومبر کے مڈ ٹرم میں وہ مشکل میں تھے, اب مزید مشکل میں آ گئے. اچھا قاری صاحب, اس پہ ذرا ضرور اپنا آپ اوپینین دیجیے گا, میں چاہوں گا. اور پھر ایک جو ہمیں ظاہری بات ہے اس کا ان تمام حالات کا تعلق ہمارے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بھی پڑتا ہے, بٹ یہ تھوڑا اوور بورڈ نہیں کہیں جو تنقید ہے وہ چلی گئی ہمارے لیے, میرے آپ کے لیے, رانا صاحب, ہم سب کے لیے کچھ نہ ہم اس بات کو خود سے کیسے علیحدہ کر دیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور کم از کم ہمیں اس بات کی خوشی ہے جی کہ ہمارے ملک کو اتنی عزت ملی ہے. یہ بڑی ابھی رانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. بات یہ ہے کہ باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں بھائی, انہوں نے آپ نے ہوٹل بند کیے ہوں, آپ نے ان کا انتظام کرنا ہے اور بڑا اچھا انتظام کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, آپ رپورٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی جو فارن جرنلسٹ آئے تھے, جو انہوں نے یہاں ویڈیوز بنائی ہیں, جو انہوں نے یہاں سے رپورٹنگ کی ہے, جو انہوں نے یہاں سے ٹویٹس کیے, جو پچھلے 70-75 سالوں میں ہم نے انکوائریاں بھگتی دیں
روز ٹی وی چینل کھولتے تھے، کوئی نہ کوئی ہمارے پہ چارج شیٹ لگی ہوئی ہے، کوئی ہمارا بندہ پکڑا ہوا ہے، کوئی ہماری انکوائری ہو رہی ہے، کہیں پہ عدالت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا ہمارا گریبان پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے اور ہم نے ساری ہماری انکوائریاں بھگتی ہیں. اب پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے خلاف چارج شیٹس کرتے تھے وہ آئے ہیں پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، پاکستان کے بارے میں اچھا امیج دیا ہے، یہاں سے انہوں نے فوٹیج بنایا ہے، ویڈیوز بنائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک لمحے کے لیے رکھ دیں سائڈ پہ. ایران اور امریکہ کا کیا ہو رہا تھا جو ہمیں سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے. مطلب اتنے 75 سالوں میں یا 80 سالوں وٹ ایور ٹائم جو ہے اگر آپ دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں اتنی پازیٹیو رپورٹنگ پاکستان کے حوالے سے دنیا میں کبھی نہیں ہوئی اتنی کولیکٹیولی. اس کے لیے تو ہم کو بلینز آف ڈالر کی لابنگ بھی کرتے ہیں، فنڈ بھی رکھتے ہیں، دنیا بھر میں اشتہارات بھی دیتے، تو بھی لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا ایک اچھا سلوک ہمیں اتنا انہوں نے اچھا نہیں سمجھنا تھا. سو یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ بہت سارے پاکستان کا امیج بدل کے رکھ دیا ہے، پاکستان کی ایون لوگوں کی سوچ بدل کے رکھ دی ہے. ہمیں پہلی دفعہ اپنے اوپر اعتماد آنا شروع ہوا ہے کہ یار ہم بھی کوئی چیز ہیں. یار ہمیشہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں ہم مارے جاتے تھے کہ یار کہ شاید ہم کچھ بھی نہیں ہے، بھارت بہت بڑی چیز ہے، ساری دنیا بھارت سے بات کرتی ہے، وہ وشو گرو ہیں تو وہ دنیا چلائیں گے، بھگوان ہے، فلاں بلا بلا بلا. اب ہمارا کوئی تھوڑی سی عزت ہماری محلے میں بن گئی ہے، کوئی پوری دنیا نے ہماری عزت کرنی شروع کر دی ہے، ہمارے بارے میں اچھی رائے بن کے نہیں یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ تو بڑے نارمل لوگ ہیں، یہ تو بڑے ریزنبل لوگ ہیں، اسلام آباد کتنا خوبصورت ہے. تو اسی وقت ہمارے ساتھ یا کچھ لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. اب اس کو تھوڑا سا میں کیونکہ کیا کریں، ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور دن ہو منگل کا اور پھر کیسا ذکر کیوں نہ ہو اڈیالہ کا اور پھر علیمہ خان صاحبہ کا. تو رانا صاحب آپ کی سامنے اور کلاسز صاحب کے سامنے میں یہ پیش کرتا ہوں. پہلے رانا صاحب آپ فرمائیے گا، پھر میں کلاسز صاحب سے پوچھ رہا ہوں. علیمہ خان صاحبہ نے کچھ فرمایا ہے اور وہ اپنی پارٹی سے، خان صاحب کی پارٹی سے ناراض ہیں، کیا فرما رہی ہیں؟ نے شاید فیصلہ کر لیا تھا کہ حکومت کو سہولت کاری کی تھی، لیکن جب ان کی سہولت کاری کر رہے تھے حکومت کی تو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کو اتنا مانگ نہیں سکتے تھے کہ عمران خان کو ہسپتال میں علاج کروا دیں. اتنا بھی نہیں ہم مانگ سکتے. میں تو کہوں گی کہ پی ٹی آئی نکلے اور پنڈی پہنچے، پوری پی ٹی آئی نکل کر آئے، سہیل افریدی نکل کر آئے، یہاں آئے. جب تک یہ عمران خان کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، آپ خوشیاں منا رہے ہیں، پتہ نہیں پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا. ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی ہے ہمارے لوگوں نے، یا ہمیں رانا صاحب پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ایویں آپ خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ اپنی پارٹی کو خیر کہہ رہی ہیں کہ بھی کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہیں. آپ لوگ کو ٹریڈ کرتے ہیں حکومت سے کہ اچھا ہم ذرا آپ کو سہولت دیتے ہیں تو آپ خان صاحب کا علاج کرواتے ہیں. علاج کروانا تو ویسے بھی ہو جانا چاہیے تھا ان کا. آپ پچھلے منگل کو ذہن میں رکھیں جب 10,000 بندہ پی ٹی آئی کی قیادت سے مانگا تھا جی، تو پی ٹی آئی کی قیادت غائب تھی. غصہ ہے وہ والا. دوسرے علیمہ خان صاحبہ کو ایک ذرا سا آپ ہمدردی کا فائدہ ضرور دیں گے کہ ان کے بھائی جیل میں ہیں، ٹھیک ہے، بالکل. لیکن جب وہ سیاست پہ تبصرہ کرتی ہیں تو جواب اس کا اسی انداز میں ہوگا، کیونکہ انہیں انڈیا کے حملے پہ انہوں نے اور عمر ایوب کی ایک ہی گفتگو تھی کہ یہ مودی سے ملے ہوئے ہیں، ان کے پاس گولے نہیں ہیں، ان کے پاس آئل نہیں ہے، یہ لڑیں گے کس طرح، جہاز کیسے اڑائیں گے. تو ذہنی طور پہ تو پاکستان کی خوشی میں یہ لوگ شریک نہیں ہوتے، کیونکہ بدخائی کہیں گے نام سے کہ پہلے سے ہی تبصرہ کر رہے تھے کہ یہ تو مودی کے دوست ہیں. تو فیلڈ مارشل جو نام پڑا عاصم منیر صاحب کا، جو ٹائٹل ملا اسی جنگ میں ملا نا، اور دنیا مانتی ہے، صدر ٹرمپ سے لے کے ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. تو ہم سب کو یہ بات دیکھنی ہے کہ آپ کو کیسے کام کرنا تھا. لیکن ان کو پاکستان کے اندر ہر بات میں کیڑے نکالنے ہیں، برائی نکالنی ہے، بدقسمتی ہے نا. اچھا کلاسز صاحب، یہ شور ہے جو ابھی رانا صاحب نے اس طرح کہا، یا اب دیکھیں نا وہ اپنی پارٹی سے وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا فائدہ کہ مذاکرات، مطلب ہمارا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. کچھ پہلے بھی جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی شروع میں بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیریٹیبل قسم کے ریمارکس تھے جو محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے آئے تھے. بعد میں آبویسلی دے ریئلائز کہ ان سے کوئی مس فائر بھی ہوئے ہیں، بٹ یہ کوئی ایک سیلیبریٹری مومنٹ تو ہے، ڈپلومیٹک فیسٹیوٹی پاکستان میں تھی. بٹ ایون دین وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی تو بھائی اندر گل سڑ رہا ہے، اس کی علاج کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، آپ لوگ نہ نکلتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں بلکہ سہولت کاری کر رہے ہیں. تو ایک تو ذرا یہ بھی بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے گورنمنٹ کی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی؟ پی ٹی آئی کیا کرے مجھے نہیں سمجھ آتی. کئی دفعہ ہم اس پہ بات کر، پی ٹی آئی کیا کرے؟ جو چاہتا ہے وہ علیمہ خان صاحبہ ان کی اچھی خاصی افزائی کرتی ہیں. جتنے بیانات علیمہ خان صاحبہ نے اپنی پارٹی کے خلاف، لیڈروں کے خلاف دیے ہیں اور مسلسل دیے ہیں اور دیے جا رہے ہیں. آج والا بیان آپ نے جو ابھی آپ نے چلایا، آپ نے غور نہیں فرمایا اس میں. جی آج انہوں نے سہیل افریدی صاحب کا انہوں نے حساب کتاب مانگ لیا کہ سہیل افریدی صاحب کدھر ہیں، وہ کیوں نہیں آتے یہاں پہ. نوٹ نہیں کیا آپ نے؟ آپ نے جی بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب بھی ایکٹیو لسٹ میں آ گئے. پہلے تو درجنوں ہیں. یہ وحد پارٹی ہے جہاں پہ یہ ایک دوسرے کو
ایک دوسرے کو, اور کوئی نہیں کہتا ان کو. یہ غدار کہتے ہیں, یہ ٹوٹ کہتے ہیں, یہ میر جعفر کہتے ہیں, یہ میر صادق کہتے ہیں, یہ ایجنٹ کہتے ہیں, یہ مخبر کہتے ہیں فوج کا ایجنسی. جب اب ہر بندہ آپ کے نزدیک مشکوک ہے, ہر بندہ یہاں پہ ٹوٹ ہے, ہر بندے کو آپ آتے جاتے ان کی عزت افزائی کر دیتے, پھر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ جتنے بھی وہ ہوں, وہ خان صاحب سے اپنی بےزتی تو کروا لیں گے, اور کرواتے بھی تھے الحمدللہ, بڑے خوش ہو کے بتاتے بھی تھے خان صاحب نے مجھے جھاڑا ہے اور مجھے فلاں فلاں, یہ ہمیں خود بتاتے تھے, بڑے فخر سے بتاتے کہ خان صاحب نے مجھے آج یہ 4-5 سنائی. لیکن وہ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں سننا چاہیں گے, وہ کوئی نہیں سننا چاہتا. سلمان قمراج صاحب نے بھی کہہ دیا تھا, وہ جب بشرا بی بی نے ان کو پشاور میں ان کو کیا تھا, علی امین گنڈا پور صاحب کس بات پہ گئے, یہ شیر افضل مروہ صاحب کس بات پہ گئے, ایمان حامد رضا صاحب کس بات پہ گئے تھے, کہ جب ان کو بشرا صاحبہ نے ان کو سنانی شروع کی یا علیمہ خان صاحبہ نے, تو علیمہ خان صاحبہ کیونکہ پولیٹیکل پرسن نہیں ہے, وہ ہر بات سخت کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں, وہ جو محاورہ ہے نا بڑا پرانا ہمارے ہاں, کہ بندہ ضائع ہو جائے جملہ ضائع نہ ہو, علیمہ خان صاحبہ اسی پہ چلتی ہے. بندہ ضائع کر دو پارٹی میں, جملہ میرا ضائع نہیں جانا چاہیے, اور لوگوں کو میسج آنا چاہیے کہ I'm all powerful, میں ان کی کلاس بھی لے سکتی ہوں, میں انکوائری بھی کر سکتی ہوں, میں پوچھ گچھ بھی کر سکتی ہوں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جناب پارٹی جو ہے نا تتر بتا ہونا شروع ہو گئی ہے. کوئی جب علیمہ خان صاحب آتے ہیں کوئی بندہ نہیں جاتا. سر ایک سوال کا سر جواب, اور بریفلی آپ بھی فرمائیے گا, اور بریفلی میں رانا صاحب, کیا کلاسر صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جتنی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, علیمہ خان صاحبہ ایکچولی وانٹس ایٹ سم سٹیج کہ وہ پارٹی کے ہر معاملے کو ہینڈل کریں اور ڈائریکٹلی بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کریں, بیکاز جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے اس پہ تو کوئی پورا نہیں اتر رہا میرے خیال میں. مجھے یہ بتائیں, آپ کا سوال آپ چھوٹے بتائیے معذرت کے ساتھ, یہ کیسا آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ اور پارٹی کا کون سا فیئر رہے کہ جس کو کنٹرول نہیں کرے؟ بتائیں, ایوری تھنگ شی از کنٹرولنگ. عمران خان کو مطلب اس وقت وہی کنٹرول کر رہے ہیں, مطلب شی از ون وومن, وہ تو اس وقت ون وومن اسکواڈ ہے, ون مطلب وومن آرمی ہے, ون مین ڈیمولیشن اسکواڈ پہ ہے. She is handling everything, controlling everything. کون سا ایریا بچ گیا جو آپ کے خیال میں آپ ان کا دھیان اس طرف لگانا چاہتے ہیں کہ میم ابھی یہ والی بات رہتی ہے, آپ نے ذرا اس کا بھی خیال کرنا. اب آپ شرارت کر رہے ہیں. نہیں, اب شرارت کر رہے ہیں. میں کوئی شرارت نہیں کر رہا کلاسر صاحب, وہ پتہ نہیں یہ سن کے شاید ان کو اس بات پر غصہ ویسے ہی بھرم رہتی ہیں. لیکن رانا صاحب یہ جو بات ابھی وہ ایک انہوں نے کہا ون وومن اسکواڈ ہے, تو میں اگر یہ کہوں ایک ڈیمولیشن اسکواڈ بھی ہوتا ہے جو اپنے سامنے آئی ہر رکاوٹ کو توڑ دیتا ہے. تو میرے خیال میں وہ بھی یوز کیا ہے, وہ لفظ تو کیا واقعی یہ ہو رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے معیار پہ تو کوئی نہیں پورا اتر رہا؟ پھر میرے خیال میں کوئی نیا بندہ ہی آنا پڑے گا. آفریدی صاحب بھی میرے خیال میں وہ بیڈ بکس پہ چلے گئے ہیں. دیکھیں یہ دونوں بہن بھائی کسی کے قابو میں نہیں ہیں. نہ بھائی صاحب بہن پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی ان کے حوالے کر دیں, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ میسیجز آئے کہ ان کی بات نہیں سننی, نہ یہ مانتی ہیں کہ میرے علاوہ کسی کی سننی ہے. تو خان صاحب نے اگر ٹرسٹ کیا ہوتا, نواز شریف نے تو شاہد خاقان کو وزیر اعظم بنا دیا تھا, نواز شریف نے تو خواجہ آصف کو پارلیمانی لیڈر بنا دیا تھا, تبھی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں نا کہ 2019 میں ہمیں آفر آئی تھی پنجاب پہلے لے لو. تو جب کسی کے پاس اختیار ہوتا ہے نا, یہ تو بھائی اندر تھے نا دونوں, شہباز شریف اور نواز شریف, تو آپ کو اپنے ساتھیوں پہ ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے. آدم نذیر تارڑ نے ساری بات یہ بتائی تھی کہ ہم میسج لاتے تھے پبلک میں, ہم صرف جیل پہ گفتگو کرتے تھے ایز اے وکیل, اور جو میسج ہوتا تھا وہ جا کے لیڈرشپ کے حوالے کرتے تھے, اور وہ فیصلے پارلیمنٹ پارٹی میں کر کے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے. مجھے یہ بتائیں ان سے بڑی سہولت کار کوئی پارٹی ہے پی ایم ایل این کے لیے, حکومت کے لیے؟ نہ یہ بجٹ میں ٹف ٹائم دیتے ہیں, نہ یہ قانون اور آئین کی ترمیم میں دیتے ہیں, بس نعرے مارے, تقریر کی, بائیکاٹ کیا اور چلے گئے, اور پیچھے سے سب چیز صاف. اس سے بڑی سہولت کار اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی کسی ایک معاملے پہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا اور 4 دن تقریریں کر دی. بالکل نہیں کرتے. تو گورنمنٹ کو تو بڑے سوٹ کرتی ہے جس طرح کی یہ پارلیمانی پارٹی ہے, اوپر سے عمران خان نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے بھی ان کو نکلوا دیا. یعنی جہاں تھوڑی بہت چلو کوئی اراکین آپس میں اس پہ کوئی کھلم کھلا بات کرتا ہوں, وہاں پہ بھی سودے بازی ہو رہی ہوتی ہے کمیٹیوں میں بھی. رہو بھائی تو ریگولر جا رہے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ بھی چٹائی پکڑا رہے ہوتے ہیں. وہ افسر بڑے تنگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی جاتے ہیں تو 4 تبادلے ہی پکڑانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کرائیں تبادلے, لیکن وہ ذاتیات میں مبنی ہوتے ہیں. آپ کبھی دیکھ لیں جتنی پرائیویٹ بل پہ اس وقت ہمارے ہاں پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے پرائیویٹ نجی یونیورسٹیاں بنانے کی, وہ سنڈیکیٹ بن گئے ہیں. تو میرا بل بنا, میں تیرا بل بنا, اور اس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں. تو یونیورسٹیوں کی ایک جو ہے نا کھمبی کی طرح نکل آئی ہیں, مشروم گروتھ ہوئی ہے, کیونکہ پرائیویٹ ممبر ڈے سے بل بنایا, گورنمنٹ بھی مجبور ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ تو اپوزیشن اگر تھوڑی سی بھی سینسیبل ہوتی تو بہت ساری چیزوں میں بریک لگ سکتی تھی, لیکن یہ سینسیبل اس معاملے میں ہے کہ نہ پکش چھوڑنے ہیں نہ پریولیجز چھوڑنی ہے.
بس ٹھیک ہو گیا. شکریہ جناب رؤف ناصر صاحب اور جناب عامر راز ثنا صاحب. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیض رحمان صاحب جو کہ سینئر صحافی اور واشنگٹن سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ فیض صاحب آپ کا. اب سب سے پہلے تو نیچرلی آپ امریکہ کے اندر ہیں, اوبیسلی آپ کو بہت سی ایسی انفارمیشن ہے جو وہاں پر ہم سے بہت بہتر مل رہی ہوگی. تو بز کیا ہے؟ سیکنڈ راؤنڈ از آن دا کارڈز, بٹ ابھی کوئی جو ڈیسٹینیشن ہے اس کی جو لوکیشن ہے کہاں پر ہوگا, وینیو, وہ ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. جی منیب بہت بہت شکریہ. اٹس گڈ ٹو بی آن یور شو. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے ایک میرا اندازہ, میرا تجزیہ اور میری خواہش, معصوم خواہش بھی سمجھ لیجیے, میں یہی چاہتا ہوں ظاہر ہے اسلام آبادی دوبارہ ہو, اور مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ ایک لاجیکل ایک وینیو دوبارہ اسی کو ہونا چاہیے. اگر اس میں صرف ایک کوئی امر مانے ہو سکتا ہے تو صرف یہ کہ واشنگٹن سے چونکہ جنیوا قریب ہے, ایک 5-6 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہاں سے, تو پرابلی اس وجہ سے اگر شاید کوئی چیزیں ری ارینج ہوں, لیکن اٹس موسٹ لائکلی مجھے یہی لگتا ہے کہ اسلام آباد. اچھا, دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ کیا بز ہے کیا ہے, تو دیکھیے اس وقت ظاہر ہے کہ امریکہ میں امریکی عوام خود تقریباً اوور 60% امریکی عوام اکراس دا بورڈ اس جنگ کے خلاف ہیں, اور پھر بہت سے نیوٹرل ہیں. 60% کہنے اب یہ نہیں ہے کہ 40% دے آر پرو وار, اس میں سے بہت سے لوگ سے ہیں جن کا کوئی کامنٹس نہیں. 70% سے زیادہ یوتھ جو ہے یہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے. اور اب بہت زیادہ ایک جو ریپبلکن پارٹی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی جو اقلیت ہے اس کے ووٹر 52% وہ بھی اب اس جنگ کے خلاف ہو چکے ہیں. یہ ڈر ہے اس وقت پوری ریپبلکن پارٹی کو کہ یہ جو ایک منفی جذبات ابھر رہے ہیں جنگ کے خلاف, تو ایسا نہ ہو کہ یہ ایک ایسی ایک بلو ویو کہا جاتا ہے, اسے ڈیموکریٹس کو بلو اور ریپبلکنس کو ریڈ, تو ایک بلو ویو کہیں پورا ہی ان کا صفایا نہ کر دے اور آئندہ کئی برسوں تک ریپبلکن پارٹی اقتدار منائے. تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے, اور اس میں جو سب سے بڑا اس کا سبب ظاہر ہے کہ لوگ صدر ٹرمپ کو کی پالیسی کو اور ان کی مخصوص شخصیت کو سمجھتے ہیں. اور ایک بہت بڑا جو سانحہ ہو گیا, جو سانحہ ہی کہوں گا اس کو, کہ انہوں نے جو پوپ پر اٹیک کیا ہے, یہاں 66 ملین کیتھولکس امریکہ میں رہتے ہیں. آلموسٹ 25% یہاں کی آبادی کیتھولک ہے. اس میں بہت زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں, بڑے بڑے پولیٹیشینز اہم عہدوں پر یہاں پر موجود ہیں. تو ان کے خلاف اس طرح سے ان ہارش الفاظ میں پوپ کے خلاف, جن کو آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ پیٹر کا نائب اور حضرت عیسیٰ کا ان کو نائب سمجھ کر یہاں ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور ان کو ایک انفیلیبل یعنی ایک معصوم شخصیت سمجھا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں جب صدر ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا اور پھر اپنے آپ کو ایک حضرت عیسیٰ بنا کے جو بھی پیش کیا تصویر میں, تو اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس سے شاید کچھ اثر پڑے مذاکرات پر بھی, اس سے شاید کچھ جو ایک اعصابی جنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میں, کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے, کس کے اعصاب زیادہ توانا ہیں, تو یہاں پر امریکہ کی پوزیشن خود ٹرمپ صاحب کی اپنی جو لوکل ڈومیسٹک پالیٹکس میں جو ان کی حیثیت جو وہ اپنی کھو رہے ہیں, تو اس سے کچھ اثر پڑ سکتا ہے. اچھا, لیکن میں یقین ہے کہ ابھی کچھ دنوں میں ضرور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا. جی یہ جو اوبیسلی ایک تھوڑا سا امریکن ایک سینٹیمنٹ بھی آپ کو پتہ لگتا ہے نا, ایک پریزیڈنٹ وہ کبھی پوپ کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ پاس کر دیتے ہیں, کیا وہ ایران کے بارے میں رہے ہیں کہ وہ بہت ڈیسپریٹ ہیں ڈیل کرنے کے لیے اور وہ ہم سے رابطے کر رہے ہیں سب کچھ, بٹ ہاؤ ڈیسپریٹ از دی امریکن پریزیڈنٹ ہمسیلف جو آپ کے نزدیک, کہ کیونکہ مڈ ٹرمز بھی ہیں جسٹ راؤنڈ دا کارنر اور اسی سال ہیں, سے اگر وہ ہاؤس میں یا سینٹ میں کچھ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ تو لیم ڈاک بن جاتا ہے اگر میجورٹی آپ لوز کر جاتے ہیں. سو ہاؤ ڈیسپریٹ از دا پریزیڈنٹ ہمسیلف؟ بہت دیکھیے ان کا بہت بڑا ذاتی خطرہ ہے منیب. یہ جو ان کی تو لیگیسی تو ایک طرف ہے, پریزیڈنشل لیگیسی جو ہوگی ان کی, دیکھیے اگر یہ لیم ڈک نہیں بلکہ یہ امپیچ ہوں گے, اگر ڈیموکریٹس ایوان نمائندگان میں جیت جائیں گے, اور موسٹ لائکلی جیت جائیں گے کیونکہ ایک بہت تھن ریزر مارجن سے اس وقت ریپبلکنز کی اکثریت ہے وہاں پر, ایک 2-3 سے زیادہ نہیں ہے ممبرز آف کانگریس. تو اگر, اور موسٹ لائکلی اٹس گونا ہیپن, اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دوبارہ نہیں بلکہ تیسری بار امپیچ ہوں گے. تو آپ جسٹ امیجن کہ ان کی کیا لگے, تاریخ میں پہلے امریکی صدر جو کہ آلریڈی 2 دفعہ امپیچ ہو چکے ہیں, تیسری دفعہ ہوں گے. اچھا, اس دفعہ پھر ایک اور قدم آگے بھی بڑھ سکتا ہے کہ اگر سینٹ میں بھی اگر ان کی اکثریت آ جاتی ہے ڈیموکریٹس کی, یا
ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی میں ان کی اس ایران پالیسیز کی وجہ سے کوئی ریوالٹ ہوتا ہے، کیا یہ جو پوپ کے ساتھ جو ان کے ایشوز چل رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی ریوالٹ ہوتا ہے، تو خود ریپبلکن سینیٹرز ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر ان کو ریموو کر سکتے ہیں. یعنی یہاں کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ جو امپیچمنٹ ہے، ایکچولی آپ بڑے زبردست قانون ہیں، تو امپیچمنٹ ایکچولی وہ فرد جرم ہوتی ہے، آرٹیکلز آف امپیچمنٹ، اور پھر ان کی بیسس پر اگر وہ منظور ہو جائیں ایوان نمائندگان میں تو ان کی بیسس پر پھر سینٹ میں ٹرائل چلتا ہے، مقدمہ چلتا ہے، انڈائٹمنٹ ہے پورا. جی ہاں. تو وہ انڈائٹمنٹ تو ہو گئی اگر امپیچ ہو گیا، اس کے بعد انڈائٹمنٹ کے بعد پھر ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے گا، اور پھر وہ اکثریت کا مسئلہ ہوتا ہے پارٹی لائن پر. اگر وہاں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہو گئی، 60 ممبرز ہو گئے، تو ان کو پھر کنوکٹ کر کے ریموو کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ذاتی بہت بڑا خطرہ ان کو موجود ہے، یہ چاہتے ہیں اس سے نکلیں. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان کو ظاہر ہے کہ اس جنگ میں دھکیلا گیا ہے. مجھے یقین ہے یہ ایک متنازع بیان بھی ہے، لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ خود رسپانسبل ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ نہیں چاہتے تھے یہ جنگ ہو. ان کو فرد واحد جو اس کا رسپانسبل ہے وہ نیتن یاہو ہے. 11 فروری کو جو سچویشن روم میں جو کہ مختص ہے صرف اور صرف وار کیبنٹ اور پریزیڈنٹ کے لیے، وہاں ایک فورن لیڈر نے آ کے 90 منٹ کی پریزنٹیشن دی تھی، اور اس پریزنٹیشن میں ان کو یقین دلایا تھا کہ آپ صرف 2-3 دن میں فارغ ہو جائیں گے اور ہمارا ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا. وہاں لوگ کھڑے ہو جائیں گے ہم، اور ان کو پوری ایک سرویلنس دکھائی گئی تھی کہ دیکھیے یہ اس دن میٹنگ ہو رہی ہے وہاں سپریم لیڈر کے ساتھ، اور پوری ہمارا ٹارگٹ وی آر لاگڈ اینڈ ریڈی، اور اس کے بعد سب پورا گیم ہمارے ساتھ ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اب ان کو اندازہ ہو چلا ہے کہ اب 40 دن سے زیادہ اس جنگ کو ہو چکے ہیں، اور امریکہ کے آپشنز جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ لیبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی ایز وی اسپیک آج کے دن آپ کو پتہ ہی ہے کوئی مذاکرات واشنگٹن میں ہو رہے ہیں، آپ ہی کے شہر میں ہو رہے ہیں. obviously Israeli side is I think being led by the ambassador, but how do you see that coming out? اس کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کیا چانسز ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیے منیب، یہ بھی اسی دباؤ اور اسی سچویشن کا یہ جو ایک دباؤ جو ایک غبار اٹھا ہوا ہے ان کے واشنگٹن میں ان کے ارد گرد، یہ اسی کا نتیجہ ہے. کبھی یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ اسرائیل اور لیبنان آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں ایک تھرڈ پلیس پر. تو یہ بھی اسی پریشر کا، اسی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ بہرحال اب دنیا چاہتی ہے. دیکھیے خود اب فرانس کے صدر نے جب بات کی ابھی کل ان سے، ٹرمپ سے بھی اور ایرانین پریزیڈنٹ سے بھی، تو وہاں انہوں نے یہ کہا کہ سیز فائر میں لیبنان کو 100% شامل ہونا چاہیے. اور پھر نیتن یاہو سے بھی انہوں نے فون پہ بات کی کہ آپ یہ انیکسیپٹیبل ہے. اور ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ آپ کے ناظرین کو شاید معلوم ہو کہ اٹلی نے آج اپنا جو ڈیفنس پیکٹ ہے، جو دفاعی معاہدہ ہے اسرائیل کے ساتھ، بڑا مخصوص دفاعی معاہدہ، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. تو اور پھر ہنگری کا جو الیکشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جو ایک واحد شخصیت تھی، واحد حکمراں تھا پورے یورپ میں، جو ان سے نیتن یاہو سے سمپیتھیٹک تھا، کچھ ہمدردی تھی اس کو، وہ بھی جا چکا ہے. تو یہ پوری اوور آل اس وقت ری الائنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. اور جیسے یہ جنگ باقاعدہ بند ہوگی، آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا خطہ تو بہت زیادہ ایک نیا خطہ بن کے ابھرے گا، اور پاکستان میں ڈیفینیٹلی پاکستان کا اس میں بہت اہم رول ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان وڈ بی ویری پاورفل ریجنل پلیئر. اور اس کے علاوہ جو جی سی سی میں آپ دیکھیں گے ری الائنمنٹس، جو یو اے ای کے ساتھ ہمارے جو ایشوز چل رہے ہیں، بلنٹلی اسپیکنگ ناٹ ویری قابل رشک. وہ لوگ چائنا جا رہے ہیں، انڈیا سے ان کی زیادہ سلسلہ جنبانی بڑھ چکا ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور جو جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ظاہر ہے یہاں جو نیگوشیشنز لیبنان اور اسرائیل میں ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بہت شکریہ جناب فیض رحمان ہمارے ساتھ موجود تھے. اہم معاملات کے اوپر ان سے گفتگو ہوئی. آج جو ریلیونٹ بات ہے وہ یہ کہ نیچرلی جو سیکنڈ راؤنڈ ہے ایران اور امریکہ مذاکرات کا، وہ اٹس آن دا کارڈز، بٹ وینیو ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے پریفرنس پاکستان کو دی گئی ہے، بٹ obviously ابھی بہت کچھ ہے جو جس کو ایک انفلکس ہے انفارمیشن کا جو کہ ہمارے سامنے ہے. بٹ لیٹس سی ہاؤ اٹ آل پینز آؤٹ. پروگرام آپ نے دیکھا، جس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.